अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आप लोग अपनी उर्दू एडवांस की बुक्स निकाल लें और हमारे आज के लेक्चर का मौजू है बेतरतीबी, जिसे तहरीर किया है डॉक्टर वज़ीर आगा ने। स्टूडेंट्स इस मज़मून में जो है डॉक्टर वज़ीर आगा जो है बेतरतीबी के हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं। उन्होंने इस मज़मून में हल्के फुल्के अंदाज में बेतरतीबी के फ़ायदे और बेतरतीबी के में पाया जाने वाला हुस्न और ख़ूबसूरती उसका तज़किरा किया है, और तरतीब के हवाले से उन्होंने अपनी नापसंदीदगी का इज़हार किया है। यानी उन्होंने जो है उनका कहना है कि उनका जो है उनका मुलाजिम उनके कमरे में जो है ना उनकी बिखेरी हुई सारी चीज़ों को तरतीब देता है और तरतीब दे देता है, और ये चीज़ उसे नापसंद है। तो मुसन्निफ़ जो है उसके ख़्याल में बेतरतीबी जो है उसमें अपनायत है, उसमें बनावट नहीं है, और बेतरतीबी में इंसान सुकून महसूस करता है, और बेतरतीबी जो है वो ज़िंदगी की अलामत है, और जो है वो तरतीब जो है वो इंजमाद की अलामत है। और ऐसे लगता है जैसे हर चीज़ जम गई हो, हर चीज़ जो है ना हर चीज़, और इंजमाद जो है वो मौत की जो है ना उनके नज़दीक मौत की अलामत है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो है ना सफ़ा नंबर 50 जो है वो जो है आप लोग ओपन कर लें। इस चैप्टर का जो है ना एक पेज हम पढ़ चुके हैं, दूसरा पेज आज हमने रीड करना है। यहाँ हम साथ साथ रीडिंग करेंगे और साथ साथ इसकी तशरीह भी करेंगे। ठीक है बेटा, तो आप लोग निकाल लें पेज नंबर जो है 50। तो यहाँ से हम रीडिंग करते हैं। इसमें मुसन्निफ़ बताते हैं कि जो है ना मेज़ पर बिखरे हुए केले के छिलके और सिगरेट के जो है ना वो टुकड़े जो है ना वो उसके हुस्न में इजाफे का मूजिब बन रहे हैं। यानी जो है जैसे जिस तरह से केले खाए उसी तरह मेज़ पर उसके छिलके रख दिए और सिगरेट के टुकड़े भी रख दिए गए। तो जो है ना ये चीज़ें बिखरी हुई हैं, तो ये इस चीज़ की अलामत है, ये ज़िंदगी की अलामत है कि यहाँ इंसान रहते हैं, यहाँ ज़िंदगी है, यहाँ ज़िंदगी का वजूद है। तो मुसन्निफ़ बताते हैं कि इन सब चीज़ों को देखकर यकायक महसूस होता है कि गोया एक तवील मुद्दत के बाद अपने किसी करीबी दोस्त से मिला हूँ। यानी मुसन्निफ़ को जो है ना इन सब चीज़ों को देखकर, इन बेतरतीब चीज़ों को देखकर मुसन्निफ़ को जो है ना वो अपनायत का एहसास होता है, और वो समझते हैं कि मैं इन बेतरतीब चीज़ों को देखकर जो है ना मुझे यूँ लगता है कि जैसे मैं अपने किसी करीबी दोस्त से मिला हूँ, और दोस्त ने दिल के दरवाज़े खोल कर इंतहाई खलूस और मोहब्बत से मेरा खैर मकदम किया है। यानी उन्हें बेतरतीब चीज़ों को देखकर ऐसे लगता है जैसे वो अपने बहुत करीबी दोस्त से मिले हैं, और दोस्त ने इंतहाई खलूस और मोहब्बत के साथ जो है ना उनका इस्तकबाल किया है। बेतरतीबी में मोहब्बत है, लचक है और रफ़ाकत। मुसन्निफ़ का ख़्याल है कि बेतरतीबी में से मोहब्बत का इज़हार होता है, और लचक है कि जितनी चाहे जो है ना आप चीज़ों को बिखेरते जाएँ, यानी भी उसकी कोई हद मुकर्रर नहीं है, और इसमें दोस्ती का एहसास होता है। जबकि तरतीब में रखी हुई चीज़ों में तसन्नो, इंजमाद और बेरुखी है, यानी उसमें बनावट लगती है कि जैसे जो है ना, और बनावट सी महसूस होती है, और चीज़ें जो है वो जमी हुई एक जगह बेहिस्सो हरकत में जो है ना वो महसूस होती हैं। और बेरुखी है यानी उसमें किसी किस्म यानी उसमें कोई लचक नहीं, उसमें जो है ना तरतीब में जो है ना वो लचक नहीं है, उसमें बनावट महसूस होती है। तो बेतरतीबी, जबकि मुसन्निफ़ के ख़्याल में बेतरतीबी से शख्सियत जो है वो नमू पाती, शख्सियत फलती फूलती है, सुबुक और ताज़ा दम रहती है, हल्की फुल्की रहती है। इसके बरक्स तरतीब की ग्रां बार कैफियत शख्सियत को मुंजमद कर देती है, जबकि तरतीब का जो भारीपन है वो शख्सियत को जमा देता है, शख्सियत जज्बात को मुंजमद कर देता है। इंसान के जज्बात जो हैं उनमें तहरीक पैदा नहीं होती, और मोहब्बत और रफ़ाकत का गला घूंट देती है। इंसान को दोस्ती का एहसास नहीं होता, फैलने और बढ़ने के अमकानात को ख़त्म कर देती है। यानी तरतीब तो बस एक जगह चीज़ों को तरतीब लगा दिया, अब वो ना इधर मतलब ये कि उनको हिलाया जा सकता है, ना इधर रखा जा सकता है। तो इस तरह
پھیلنے اور بڑھنے کے امکانات جو ہے نا وہ ختم کر دیتی ہے ترتیب کے دائرے میں داخل ہوتے ہی اشیاء، کیفیات اور شخصیتیں اپنے اپنی مخصوص انفرادیت سے دستکش ہو جاتی ہیں۔ یعنی ترتیب میں جیسے ہی ترتیب میں آتی ہیں چیزیں، چاہے کیفیات ہوں اور شخصیات ہوں، جو بھی ہوں، اپنی مخصوص مطلب یہ کہ ان کا جو اپنی پہچان ہے وہ اس سے محروم ہو جاتی ہیں، دستکش ہو جاتی ہیں، اس کو چھوڑ دیتی، محروم ہو جاتی ہیں، اور ان کا سراپا اور وجود، یعنی ان کا وجود جو ہے ایک مشین کی طرح کسی دوسرے کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ یعنی ایک وہ اصول اور دائرے کے تحت آ جاتی ہیں کہ جہاں انہیں ترتیب دیا گیا وہاں سے نہ انہوں نے ہلنا ہے، نہ ان کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ بے ترتیبی زندگی کی مظہر ہے، یعنی بے ترتیبی سے زندگی جھلکتی ہے۔ اس میں ایک بہاؤ ہے، ایک رواں دواں کیفیت ہے، گرم گرم لہو کسی بے قراری ہے، اور ہر لحظہ تبدیل ہونے اور نئے حالات کے ساتھ ہم آہنگ یعنی مل جانے کی صلاحیت ہے۔ کہ بے ترتیبی جو ہے وہ جتنی مرضی چیزوں کو بکھیرتے جاؤ، اس میں کوئی قانون نہیں، کوئی قاعدہ نہیں، جہاں مرضی چیزیں رکھ دو، مطلب زندگی کی طرح اس میں گرم گرم جو ہے نا لہو کی بے قراری ہے، یعنی بے ضابطگی ہے، اس میں کوئی قاعدہ نہیں، کوئی قانون نہیں، اور نئے حالات کے ساتھ جو ہے نا ہر لمحہ نئے حالات کے ساتھ مل جانے کی صلاحیت ہے کہ جہاں مرضی چیزوں کو رکھ دیں، جیسے مرضی ترتیب دے لیں، لیکن ترتیب میں ایک سنگلاخی کیفیت ہے، یعنی چٹانوں کی سی، سخت پتھروں کی سی کیفیت ہے۔ ترتیب تو سوکھی شاخ کی طرح ہے، جسے ذرا سا جھکائیں تو تڑاک سے ٹوٹ جائے، یعنی فوراً ٹوٹ جائے، کہ اگر ذرا سے چیزیں ادھر ادھر ہو جائیں تو وہ ترتیب جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، بالکل جو ہے نا وہ ترتیب جو ہے وہ ترتیب نہیں رہتی۔ اسی طرح ترتیب کا حسن ختم ہو جاتا ہے، اس میں نمی، لچک اور زندگی تو ہے ہی نہیں۔ مصنف دراصل اس میں ترتیب اور بے ترتیبی کا موازنہ کر کے، انہوں نے اس پیراگراف میں ترتیب اور بے ترتیبی کا موازنہ کیا ہے، اور بتاتے ہیں کہ ترتیب کے فائدے انہوں نے گنوائے ہیں، اور بے ترتیبی انہوں نے ترتیب جو ہے نا اس کی انہوں نے خامیاں جو ہے وہ بتائی ہیں، اور بے ترتیبی کے حسن و خوبی کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ ترتیب میں ایک اور نقص یعنی خامی یہ ہے کہ اس کے تحت آپ ضرورت سے زیادہ چاق و چوبند یعنی چست ہو جاتے ہیں، ہر قدم پھونک کر رکھتے ہیں، یعنی ہر قدم ہمیں احتیاط سے رکھنا ہوتا ہے، کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ہزاروں بار دائیں بائیں آگے پیچھے نظر دوڑاتے ہیں، یعنی ہمیں بہت محتاط رہنا پڑتا ہے کہیں جو چیزیں ترتیب سے رکھی ہوئی کہیں وہ جو ہے نا ان میں تو ان کی ترتیب خراب نہ ہو جائے۔ آپ کا ہر عمل بردباری، فراست، تہذیب اور توازن سے مملو ہو جاتا ہے، یعنی ہمیں ہر قدم ہر کام بڑی سمجھ سے، سوچ سمجھ کر، بڑی عقل مندی کے ساتھ، اور بڑی جو ہے نا اپنے آپ کو محتاط رکھ کر جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے، اور آپ کی شخصیت کی باغ ڈور خرد کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، یعنی ہمیں ہر چیز عقل کے ساتھ جو ہے عقل و خرد کا ساتھ جو ہے وہ ہمیں دینا پڑتا ہے۔ یہ کوئی قابل مبارک بات نہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے آپ کے آگے بڑھنے، ترقی پذیر ہونے اور پھلنے پھولنے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ کہ اگر ہم ترتیب کے دائرے میں آ جائیں تو پھر ہم اپنی مرضی سے پھل پھول نہیں سکتے، ترقی نہیں کر سکتے، بس ہمیں ان اصولوں اور قاعدوں کو دیکھنا ہے جس سے ترتیب خراب نہ ہو۔ یہ عقل کی تگ و دو تو ہمیشہ سے لب بام تک ہی رہی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ تو صرف اور صرف جو ہے نا صرف چھت کے کنارے تک ہی جو ہے نا وہ جا سکتی ہے، وہ تو صرف ظاہری چیزوں کو ہی دیکھ سکتی ہے، وہ دلی جذبات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اور عقل جو ہے یہ آپ کو سبک سارانے ساحل کی انجمن کا مستقل رکن بنا دیتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل جو ہے وہ ساحل پر تماشا دیکھنے والے جو لوگ ہیں، یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جو دریا میں ڈوب کر مطلب یہ ہے کہ اپنا جو ہے نا وہ اپنا کارنامے سر انجام دیتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو صرف ساحل پر تماشا دیکھتے ہیں۔ تو ترتیب اور عقل دونوں جو ہے نا اس کا تعلق ساحل پر تماشا دیکھنے والے گروہ سے یعنی بھی ان کا تعلق ہے۔ اور جو ہے نا اور کہتے ہیں کہ اگر عقل جو ہے نا وہ زیادہ مہربان ہو تو اس انجمن کا اعزازی عہدہ بھی دے دیتی ہے، کہ انسان جو ہے اس میں نمایاں مقام حاصل کر لیتا ہے کہ وہ ساحل پر کھڑا صرف تماشا ہی دیکھ رہا ہے، یعنی آگے بڑھ کر جو ہے نا وہ دریا میں ڈوب کر اپنا کارنامہ سر انجام دینے یا دریا میں ڈوبنے کے مزے کا اس کو علم نہیں ہوتا۔
اور آپ تالاب کے مکین کی طرح اپنی مختصر سی دنیا میں قید ہو جاتے ہیں۔ یعنی ترتیب کا خیال رکھنے والے جو ہے نا، جس طرح تالاب میں رہنے والے جو ہے نا مکین ہیں، یعنی بھی ان کے لیے دریا یا سمندر کی وسیع زندگی کا انہیں علم نہیں ہوتا، وہ اس تالاب میں رہ کر جو ہے نا وہ مختصر ہو جاتے ہیں، قید ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس بے ترتیبی کا ہر عمل قید سے آزاد ہونے کا اقدام ہے۔ یعنی بے ترتیبی کا جو ہر کام ہے وہ آپ کو یعنی اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ قید سے آزاد ہو گئے ہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی قید نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی قاعدہ نہیں۔ بے ترتیبی کی آوارہ خرامی یعنی آزادی سے چلنا بھی ایک سوچا سمجھا ہوا جو ہے نا وہ اجتہادی عمل ہے، ایک غور و فکر کے بعد کیا جانے والا عمل ہے، اور ایک ایسا مطلب سوچے سمجھی مطلب یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر اٹھایا جانے والا قدم ہے یا کام ہے، جس کے بغیر زندگی کا ارتقا ممکن نہیں۔ یعنی بے ترتیبی سے اگر ہم کام لیتے ہیں تو بے ترتیبی بھی ہم سوچ سمجھ کر بے ترتیبی کا جو ہے نا کام اگر ہم اختیار کرتے ہیں، یا بے ترتیبی کی کیفیت اگر ہم اپنی زندگی میں اختیار کرتے ہیں تو اس سے ہماری زندگی کو ارتقا ملتا ہے، ہماری زندگی جو ہے وہ ہماری زندگی کو ترقی ملتی ہے، اور اس کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ ہزاروں باشعور عقل مند لوگ مہذب، مرنجم رنج خوش باش رہنے والے با ترتیب انسانوں سے جو نہیں ہو سکتا، یعنی جو کام ترتیب پسند کرنے والے لوگ جو نہیں کر سکتے، وہ اکثر ایک آوارہ، جنونی، پاگل، غیر مہذب یعنی جس کی زندگی میں کوئی تہذیب نہیں، ایسے لوگوں کے ہاتھوں وہ کارنامہ جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے، یا وہ کارنامہ جو ہے نا وہ ایسے لوگ کارنامہ سر انجام دے لیتے ہیں۔ ترتیب عقل و خرد کی غماز ہے، ترتیب جو ہے عقل و خرد کی نشاندہی کرتی ہے، بے ترتیبی جذبے کی علمبردار ہے، بے ترتیبی دلی جذبے کو ظاہر کرتی ہے۔ اور روسو کی تقلید میں ایک مطلب یہ ہے کہ مغربی مفکر اس کی پیروی کرتے ہوئے میرا اپنا ووٹ جذبے کے حق میں ہے، یعنی میں اپنا ووٹ جو ہے دلی جذبے کے حق میں دیتا ہوں۔ بے ترتیبی میں ایک ملکوتی حسن ہے، یعنی ایک فرشتوں جیسی خوبصورتی ہے، ایک اچھلتے کودتے ہنستے ناچتے اور شرارتیں کرتے ہوئے بچے میں جو کشش ہے، وہ ایک متین یعنی مہذب چبا چبا کر اور چبا چبا کر طوطے کی طرح رٹی رٹائی باتیں کرنے والے بچے میں کہاں۔ یعنی جو بچہ جو نا شرارتی اور لاابالی سا بچہ ہے، اس کی حرکتوں میں جو خوبصورتی ہے، وہ ایک مہذب اور چبا چبا کر باتیں کرنے والے اور رٹی رٹائی باتیں کرنے والے بچے میں کہاں۔ یعنی جو بچہ اپنے دل سے باتیں کرتا ہے اور بے ترتیب انداز میں باتیں کرتا ہے، وہ بچہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ فطرت کا سارا حسن اس کی بے ترتیبی میں ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے ارد گرد پھیلے فطرت کے مظاہر حسن و جمال کو نظر غور سے دیکھیں تو ثابت ہوگا کہ فطرت اور نیچر کی ساری خوبصورتی اس کی بے ترتیبی میں ہی ہے۔ سیدھے خط تو صرف انسان کھینچتا ہے، اور بزوں میں خود یعنی خود خیال کرتا ہے کہ اس نے کوئی بڑا تیر مار لیا، کوئی کارنامہ سر انجام دے دیا ہے۔ انسان کے اگائے ہوئے باغوں اور ترتیب دیے ہوئے پارکوں کا سارا حسن قاعدے اور اصول کا رہین منت ہے، یعنی قاعدے اور اصول کا ہی مرہون منت ہے یا اسی کا محتاج ہے۔ اگر یہ سارے قاعدے اور اصول ختم ہو جائیں تو یہ سارا حسن ختم ہو جائے۔ لیکن فطرت کا حسن تو ان باتوں کا محتاج نہیں۔ فطرت کا حسن اپنی بے ترتیبی میں جو حسن کا خزانہ رکھتا ہے، وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں۔ ذرا جنگلوں اور مرغزاروں، صحراؤں اور پہاڑوں کو دیکھیے کہ وہ اپنی بے ترتیبی میں بھی اپنے اندر انسان کو پاگل کر دینے والی کیفیات رکھتے ہیں۔ یعنی جنگل جو ہے وہ کسی ترتیب کا محتاج نہیں، اور ساری خوبصورتی اسی بات میں ہے۔ تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ فطرت کا حسن تو ان باتوں کا محتاج نہیں، جو پاگل کر دینے والی خوبصورت جو نشیلی کیفیت خود رو یعنی خود بخود اگنے والے جنگل میں ہے، ایک صاف ستھرے بنے ٹھنے ہوئے باغیچے میں کہاں۔ لیکن جنگل ترتیب کا محتاج نہیں، جنگل کی خوبصورتی ترتیب کی محتاج نہیں، اس کا سارا حسن اس کی بے ترتیبی میں ہے، ادھر ادھر بکھری ہوئی چیزوں میں ہے۔ پہاڑوں کے سلسلے، دریاؤں کے پیچ و خم یعنی دریاؤں کے موڑ، سمندروں کے اسٹوڈنٹس تصویر ہلنے کی وجہ سے تھوڑا سا وقفہ آ گیا، تو ہم یہاں سے دیکھتے ہیں
کہ کوئی چیز بھی تو کوئی چیز بھی تو ترتیب یعنی اس کا سارا حسن اس بے ترتیبی میں ہے۔ پہاڑوں کے سلسلے، دریاؤں کے پیچ و خم، سمندر کے کٹے پھٹے کنارے، یعنی بھئی یہ سارا جو ہے نا اس طرح سمندر، دریاؤں کے بے ترتیب کنارے، آسمان پر بے ترتیبی سے چمکتے دمکتے اور جھلکتے ستارے اپنے اندر حسن و جمال اور رعنائی کے جو لامحدود خزانے رکھتے ہیں، وہ صرف جو ہے نا مصنف جیسے لوگ ہی جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ مصنف بتاتے ہیں کہ کوئی چیز بھی تو ترتیب کے حصار میں قید نہیں، قدرت کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ ترتیب میں نہیں ہے۔ انسان کی ساری عمر اشیاء کو ترتیب دینے میں بیت جاتی ہے۔ ہر بار فطرت یعنی انسان ترتیب دیتا رہتا ہے، اور فطرت کی جو ہے نا لازوال بے ترتیبی کا جو عمل ہے بڑھ کر اس ترتیب کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان جتنی ترتیب دیتا ہے جو ہے نا فطرت جو ہے اس ترتیب کو ختم کر دیتی ہے، اس لیے کہ ترتیب خلاف فطرت عمل ہے، یہ محض انسان کا غیر صحت مندانہ اقدام ہے۔ یہ انسان ہی نے اس کو مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کی طرف سے جو ہے نا اختیار کیا گیا عمل ہے، اور یہ اس میں اتنی کوئی خوبصورتی نہیں۔ تہذیب کی گرینڈ ٹرنک روڈ، یعنی جو تہذیب کی یوں کہہ لیں کہ یہ جو بڑی شاہراہ ہے یا بڑی سڑک ہے، یا مطلب ترتیب شدہ جو سڑک ہے یعنی سڑک ہے، وہ سماج کی دائرہ در دائرہ تنظیم، نقطہ نظر کی سیدھی لکیر، یہ سب جو ہے نا ترتیب ہی کے مختلف نام ہیں کہ ترتیب جو ہے نا وہ ایک یا تو دیکھنے کی سیدھی لکیر ہے، اور سماج کی دائروں میں مطلب ڈوبی ہوئی جو ہے نا وہ ایک جماعت ہے کہ ان دائروں سے باہر نہیں نکل سکتی یہ ترتیب۔ یہ سب انسان نے اپنی سوچ بچار سے جنم دیے، یہ انسان کی سوچ کا نتیجہ ہے، یہ فطرت کا قانون نہیں ہے، فطرت سے اخذ نہیں کیے گئے۔ اس لیے ان میں ایک دم روکنے والی کیفیت ہے کہ اس سے چیزیں ترتیب میں آ کر رک جاتی ہیں، منجمد ہو جاتی ہیں، اور جو ہے نا ان میں کوئی ترقی کرنے والی صلاحیت نہیں رہتی، اور یہ ایسی چیز جو احساس و جذبے کو شل کر دیتی ہے، انسان کے دلی جذبات کو زخمی کر دیتی ہے، اور فطری صلاحیتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ معاف کیجیے گا، میں اپنے ملازم کا ذکر کر رہا تھا، دیکھیے اس بار اس نے میرے باہر جانے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ اسٹوڈنٹس یہ صفحہ اب ہم جو ہے نا صفحہ نمبر 51 پر پڑھ رہے ہیں۔ اس میں مصنف ترتیب اور بے ترتیبی کا موازنہ کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ معاف کیجیے گا، میں اپنے ملازم کا ذکر کر رہا تھا، دیکھیے اس بار اس نے میرے باہر جانے کا بھی انتظار نہیں کیا، اور کمرے کی نوک پلک سنوارنے کے لیے، یعنی کمرے میں بکھری ہوئی چیزوں کو ترتیب دینے کے لیے دھمکا ہے، پہنچا ہے۔ عجیب انسان ہے، میں نے اسے کئی بار سمجھایا ہے کہ بھلے آدمی، یعنی تم میری چیزوں کو ترتیب نہ دیا کرو، لیکن اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اسٹوڈنٹس اس مضمون میں مصنف نے یہ ایک انشائیہ ہے، اس میں مصنف نے بے ترتیبی کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے بے ترتیبی میں جو حسن و خوبصورتی کا ذکر کیا ہے کہ بے ترتیبی میں حسن اور خوبصورتی پائی جاتی ہے، زندگی کی علامت ہے، اور بے ترتیبی جو ہے اس میں پھلنے پھولنے اور بڑھنے کی صلاحیت ہے، جبکہ ترتیب جو ہے اس میں وہ انجماد ہے، اس میں جو ہے نا ایک قسم کی روکنے والی کیفیت ہے، اور اس میں انسان جو ہے وہ گھٹن محسوس کرتا ہے۔ بہرحال یہ مصنف کے خیالات ہیں کہ انہوں نے بے ترتیبی کو جو ہے نا پسند کیا، اور ترتیب کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ یہ ایک مزاحیہ مضمون ہے، یوں کہہ لیں، اور جو ہے انشائیہ ہے جس میں ہلکے پھلکے انداز میں مصنف نے اپنے جذبات و احساسات اور اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اسٹوڈنٹس اسے انشائیہ کہتے ہیں، اور یہ ڈاکٹر وزیر آغا نے تحریر کیا ہے۔ آپ نے بہت اچھے طریقے سے اسٹوڈنٹس اس کی ریڈنگ کرنی ہے، اس مضمون کی، اور پھر اس کی تشریح بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ کلاس میں جو ہے نا انشاءاللہ اس پر بحث ہوگی، تو ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا میں آپ لوگوں سے اس کا جو ہے نا لکھواؤں گی، اور ساتھ ساتھ اس کی تشریح بھی آپ لوگوں سے سن سکتی ہوں۔ اٹس اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔